अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। एक अहम ऐलान इमरान खान की तरफ से हकीकी आज़ादी मार्च और उसके बाद फाइनली रावलपिंडी में जो जलसा और उसके नतीजे में एक अहम ऐलान जो हमारे सामने आया खान साहब के कि हम सिस्टम से अब निकलने लगे हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा मजीद नहीं रहेंगे। इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला जो है वो कर लिया है और अब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। फैसला हुआ है अभी, जल्द ही तमाम जो पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, इजलास बुलाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात भी की जाएगी और उसके बाद जो है जल्द ही कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि असम्बलियां जो हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खान साहब के पास तो ये ऑप्शंस बहुत पहले से मौजूद था। कहा जाता था खान साहब को कि अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो असम्बलियां तोड़ दीजिए, लेकिन इस ऑप्शन को इतनी देर में क्यों इस्तेमाल किया गया? और हकीकी आज़ादी मार्च जिसकी एक बहुत हाइप पीटीआई ने और खान साहब ने जो क्रिएट की थी, उसका खात्मा एक ऐसी चीज़ के ऊपर होता हुआ हमें नज़र आता है जिसके हवाले से ऑप्शन पहले भी मौजूद था और पहले भी खान साहब को कहा जाता रहा है। अब क्या ये फेस सेविंग है या हुआ क्या? पीटीआई का मार्च तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन खान साहब ने कहा कि जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। अब इसके बाद यकीनन हुकूमत का भी जो रिएक्शन तो होगा, हुकूमत की भी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तो होगी यकीनन इसके हवाले से। इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, ठीक ठाक? मैं पहले से बेहतर हूँ। अच्छा, पहले से बेहतर है। मेरे ख्याल में ये पहले से बेहतरी जो है ये स्पीच के ख़त्म होने के बाद जो है वो आपकी तबीयत में आई है? नहीं, तो बेहतरी तबीयत में आनी शुरू हो गई थी जो ही तकरीर शुरू हुई थी। अच्छा। जब मैंने देखा वो जो इंसानी सरों का समंदर जो था वो मुझे ना आज मेरी रगे वो शायरी जो है वो फड़क रही है, तो 2-3 शेर मुझे याद आ रहे हैं जो सुनाने बहुत ज़रूरी हैं। वो जो मंजरनामा बताया गया था हमें कि होगा आज के दिन इस्लामाबाद में या पिंडी में, और जिसका प्लान बन रहा था आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च का, उसके बारे में वो बकौल शायर बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। और फिर गालिब के सदके जाएं, वो कहते हैं थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरसे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। जी, बात यह है कि जनाब अली बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है आज की कि उन्होंने कहा हम असम्बलियों से निकल जाएंगे। वो इत्तेहादी हुकूमत के उस मशवरे पर अमल करने पर मजबूर हो गए जो उन्हें पिछले 8 माह से बताया जा रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हों तो पहले आप जिन जिन असम्बलियों में आपकी हुकूमत है वहाँ से आप अपनी असम्बलियों से इस्तीफे दें, उन्हें तहलील करें और इलेक्शन में आ जाएं। तो बिल आखिर खान साहब ने तमाम तर अपनी हकीकी आज़ादी जद्दोजहद के बाद इत्तेहादी हुकूमत का मशवरा मान लिया। इसको इस तरह कहा जा सकता है। अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूँ। सही। दूसरी बात यह है कि क्या अब उनके इतनी देर से इस बात को मानने में कोई राह फरार मुमकिन है? उसका जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ। देखिए, पंजाब में उनकी हुकूमत यकीनी तौर पे है, लेकिन आपको पता है ये 1-2 वोट के इधर उधर होने की है, तो मेजॉरिटी सिंगल पार्टी आज भी नून लीग है। अच्छा। और जो परवेज इलाही साहब हैं, आपको याद है कि वो पहले तो नून लीग के चीफ मिनिस्टर बनने लगे थे ना। अब वो खान साहब के कहने के ऊपर ये असम्बली तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, यानी तोड़ने की तहरीक चलाएंगे कि नहीं, ये देखना बाकी यानी है। अगर मैं इसको सही समझ रही हूँ तो अब आप मुझे वो चीज़ें बताने लगे हैं जो कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब ने जो फैसला किया है वो इतना भी आसान नहीं है। जी, मैं उसी तरफ वजाहत दे रहा हूँ, मैं और तो कुछ नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात यह है कि पंजाब में अब गवर्नर जो है वो उमर सरफराज चीमा नहीं है। अच्छा। मलिकुद्दीन साहब हैं जो नून लीग के इम्पोर्टेंट रहनुमा है। लिहाजा तहरीक अगर जाती भी है तो पहले तो उसके ऊपर बैठेंगे, जिस तरह आरिफ अलवी साहब ने आदत डाली अल्लाह के फजल करम से आइन का नाम लेकर उसके पीछे छुपने की। और फिर अगर इस असम्बली में या केपीके की असम्बली में तहरीक अदम इस्तेमाल जो है वो दाखिल कर दी जाए तो फिर असम्बली तो नहीं टूटती है। तहरीक अदम इत्तेमाद। जी बिल्कुल, थैंक्स फॉर करेक्शन। तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि सिंध में इनकी हुकूमत नहीं है, वो नहीं तोड़ेंगे। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, इनकी नहीं है, वो भी नहीं तोड़ेंगे। रह गया केपीके। अच्छा। केपीके में भी पहले 8 महीने से गवर्नर नहीं था और अब लगा ही है गवर्नर तो वो जेयूआई का है। और वहाँ भी असम्बली में काफ़ी एमपीएस जो हैं वो पीडीएम के इत्तेहाद के लोग हैं। साहब ये तो ज्यादती है। पहले आप लोग कहते थे कि जी तोड़ दें असम्बली अगर आप इलेक्शन जाते हैं, अब ऐलान कर दिया जी तोड़ देंगे, अब आप कहते हैं टूटेगी नहीं। बच्चे की तरह से आप 8 महीने बाद मानने की बजाय शुरू में मान लेते हैं ना। अच्छा। जब आपके पास कोई सरोकार नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, तो अब आप मान रहे हैं। अब उनकी मर्जी है ना जिन्होंने मशवरा दिया था। हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है ना। टाइमिंग अगर आउट हुई नहीं तो आपने गलती की नहीं।
دیکھیں نا خان صاحب اب سکھا رہے ہیں نا فوج کو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا ٹوٹل ذمہ دار وہ اپنی فوج کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ کسی ڈاکومنٹس میں کہیں ہے ڈاکومنٹڈ یہ اس طرح سے پاکستان میں کبھی یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے اوئے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں؟ ذرا آپ اندازہ کریں. یعنی جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ان سے طرز تخاطب دیکھیں ذرا آپ. ایک بات یہ بھی اس کے اوپر. اچھا بخاری صاحب یہ جو آپ مانیے نا، دیکھیں جہاں پہ تعریف خان صاحب کی کرنی بنتی ہے، آپ کو اس خدشے کا احتمال تھا کہ وہ پنڈی جائیں گے اور پنڈی والوں سے الیکشن مانگیں گے. انہوں نے خود ایک اسٹریٹجی جو بھی بنائی، خود ایک اسٹریٹجی اس کا اعلان کیا، پنڈی والوں سے الیکشن نہیں مانگا. یہ اچھا ہوں میں نے. اچھا یہ میں پوچھ رہی ہوں آپ نے کہا ہم فوراً ڈھنگ کی بات تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو بہت بڑی حماقت کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی حماقت سے باز رکھا. ایک بات مگر پنڈی والوں کو بخشا نہیں ہے. پنڈی والوں کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے بات ہوگی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بھی. آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں، یہ بند کمرے کہاں ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ قسم کھائے نہیں پتا آپ کو. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون 4 آدمی ہیں. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے وہ کن کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. وہی فوج ہے پھر. تو یہ کہنا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. اس کے بعد وہ اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں اور فوج کے سربراہ صاحب جو ہیں، جو سابقہ سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا اور تاریخ یہ نوٹ کر رہی ہے. تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے. وہی جنرل باجوہ ہیں یہ جن کے بارے میں حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ان سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں، اور میری حکومت کے کامیابی میں جو احسان ہے جنرل باجوہ کا وہ یہ تذکرے ان کے ہیں، یہ ان کی ویڈیوز ہیں. آپ نے زبردستی مجھے اس طرف کو دھکیل دیا، ورنہ ہم اپنے پروڈیوسر سے کہتے کہ وہ یہ ان کے ارشادات جو ہیں وہ ہم دکھائیں ہمارے. لیکن بخاری صاحب جب حالات بدلتے ہیں تو پھر خیالات بھی بدل ہی جایا کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات بدلنے اور موڈ بدلنے سے احسان اور احسان فراموشی کا جو تعلق ہے آپس میں، محسن کا اور محسن کشی کا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. حالات ضرور بدلتے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا ہے میرے کو چھٹی کرانے کا، اور وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ Who is he hoodwinking؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ؟ یا تو اپنے سامعین کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی ایویڈنس ہے تو آپ کیس کریں ان کے خلاف. جی آپ پاکستان میں سمجھتے ہیں آپ نے ان عدالتوں کے ساتھ جو کیا، اللہ کا بڑا شکر ہے. وہ یہی تو گلا کر رہے ہیں بخاری صاحب کہ وہ تو ایف آئی آر نہیں درج کرا پا رہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کیس کروں، ایف آئی آر درج ہو، لیکن وہ نہیں کرا پا رہے. دیکھیں نا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں کہوں کہ اس کی ایف آئی آر آپ جو بائیڈن پہ لکھیں. اب مجھے بتائیں کیسے ہوگا؟ یہ امریکہ میں کوئی کرے گا؟ پاکستان میں آپ الزام لگا رہے ہیں 3 کی پوسٹ پر، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور ایک بہت یعنی اہم ادارے کے ایک بہت سینئر اہلکار پر. were they there? Do you have any evidence that they planned your murder? No. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی مانگتا ہے، لیکن خان صاحب وہاں بھی نہیں دے سکے. تو ٹھیک ہے انہوں نے ثبوت مانگے تھے نا. ہر بندہ لاجیکلی ثبوت مانگے گا، وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو رکھے نا جی ایک طرف. اب یہ تو بحث ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور بار بار ہوتی رہے گی. 2-3 باتیں جو آج کے اس اجتماع کے حوالے سے ہیں. دیکھیے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو راستے میں روکا جائے گا. ان کا ایک خیال تھا کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے گا، جس کا وہ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 25 مئی کو. ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگوں کو آرام سے آنے دیا گیا. پشاور سے بھی قافلے آئے، پاکستان کے ہر حصے سے قافلے وہاں پہنچے. ان کی سیکورٹی کے بے پناہ انتظامات کیے گئے. وہ ہلڑ بازی جو وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مچائی وہ الگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو بیٹھ کے سکون سے، ویسے بھی ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، اب ذرا تھوڑی سی ری تھنکنگ کرنی چاہیے اپنی اسٹریٹجی پر، اپنی ری آرگنائزیشن آف پارٹی پر اور اپنے فیوچر مشن پر. دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینوں کو ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں چلیے 9 مہینے نہیں ہے، تو ہم نہیں جیتنا ہے. الیکشن 3 مہینے بعد ہو رہے ہیں، 6 مہینے بعد ہو رہے ہیں، جب بھی ہو رہے ہیں. اچھا. بٹ ہی نیڈس ٹو ڈو لاٹ آف ری تھنکنگ، کیونکہ ادروائز جو ہے وہ نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ ضروری ہے. ان کی اس خواہش کی تکمیل میں اگر کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟
کیا آپ کو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 23 پی ٹی آئی کے ایم این ایز نظر نہیں آتے ہیں؟ نہیں دیے نا انہوں نے استعفے. اگر یہ عمل ہوا تو کیا ہوگا اسمبلی میں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور کرنے کے قابل ہیں, ان کے اوپر سیریسلی غور ہونا چاہیے. اب آگے آ جائیں جناب. خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں تھوڑا حسابی گڑبڑ کی ہے. وہ میں اسی طرف آتی ہوں. صرف ایک آخری سوال, یہ جو آپ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, خان صاحب اب ماشاءاللہ بڑے سیاستدان بن چکے ہیں, یقیناً ان کے علم میں یہ چیزیں ہوں گی. سیاستدان بنے ہیں, اسٹیٹسمین نہیں بنے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ان کے علم میں یقیناً یہ ساری چیزیں ہوں گی جو ریالٹی یا فیکٹس آپ نے بیان کیے, گراؤنڈ ریالٹیز جو آپ نے بیان کی. اب پھر اس طرح کا اعلان کیوں کیا گیا؟ فیس سیونگ یا کچھ اور مقصد؟ دیکھیے میں اس کو فیس سیونگ آرام سے کہہ سکتا ہوں, جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں, گفتگو بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ انہوں نے آج یہ بہت اچھا فیصلہ کر کے اپنے فالوورز کو تحفظ فراہم کیا ہے. اپنے یعنی جو ان کے نعرے پر جو ان کی کال پر نکلے تھے, ان لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کے منظرنامے کو اوائڈ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل ایک یعنی یہ وہ بات ہے جو ایک لیڈر کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنے ورکروں کی قربانی دے دیں اور 10 لاشیں یا 20 لاشیں اٹھا کے وہاں سے چل پڑے. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بہت آسن ہے, اور یہ کسی شریف آدمی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے. وہ کون ہے میں تو بہرحال نہیں ہوں, کیونکہ میری تو وہ سنیں گے نہیں, لیکن بہرحال یہ ایک آسن فیصلہ ہے. چلیں یہ تو آپ کا وہ جو اب آ جائیں جناب اس طرف کیلکولیشن خان صاحب کے حوالے سے کہ کسی کی نہیں سنتے, تو اس کا مطلب اس دفعہ انہوں نے سنی ہے کسی سمجھدار. ہاں وہ بس کسی نہ کسی آدمی کی سن لی ہے, کہ ویسے تو وہ اپنی بھی نہیں سنتے. میں نے پہلے کہا جی خان صاحب کا حساب گڑبڑ رہا ہے. میرے خیال سے انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران بھی حساب میں کوئی پورے نمبر نہیں لیے ہیں. اب تک جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ اس پسٹل کے سے جو نوید کے پاس تھا, جس نے فائر کیا ڈائریکشن میں, اس سے کوئی کہتا ہے 8 گولیاں چلی ہیں اور کوئی کہتا ہے 11 گولیاں چلی ہیں. خول غالباً 9 ملے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور جو دوسرے خول ملے ہیں وہ ہیوی گن کے ہیں, اور جے آئی ٹی یہ اشارہ دے رہی ہے کہ وہ کنٹینر پر سے چلی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ بات مختلف حلقوں کی طرف سے کہی گئی تھی کہ وہ جو معظم کی شہادت ہی میں کہوں گا اس لیے کہ وہ سیاست کے نظر ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کنٹینر بڑے گارڈ کی ہے. اس کی گن انہوں نے قبضے میں لے لی ہوئی ہے, اور کیس بھی اس کے اوپر جلدی ہو جائے گا. میں جو حساب کی بات کر رہا ہوں اس طرف آپ مجھے آنے نہیں دے رہی. اب کتنی گولیاں ہو گئی جی؟ یا 8 ہیں یا 11 ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں 12 لوگوں کو گولیاں لگیں, دیٹ مینز 12 گولیاں تو یہ ہو گئی نا. پھر انہوں نے کہا ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگیں. اچھا 12 6 18. پھر انہوں نے کہا کہ عمران اسماعیل کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی. اچھا جی 22 ہو گئی. یہ 22 گولیاں کیسے جسٹیفائی ہوں گی مجھے ذرا بتائیں گی آپ؟ اور جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کتنی آئی ہیں؟ 9 یا 11. اچھا اگر وہ 2 شامل کر لیں جو کنٹینر سے چلی, اور 9 جو خول اس کے تھے جو نوید کے پاس پسٹل تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسی بات کریں جس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں, جس کو آپ اکاؤنٹ فور کر سکیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ 28 سالوں میں پچھلے میں اس ملک میں نہ انصاف رہا نہ انصاف کی حکمرانی. تو میں کپتان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اپنے 4 سال بھی کھا گئے. اس کا مطلب ہے آپ کے دور حکومت میں بھی یہاں انصاف کی حکمرانی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں عرض کرتا چلوں کہ آج پھر انہوں نے فوج کے علاوہ, اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عدالتوں کو بھی دھمکایا ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور ڈرایا بھی ہے. دھمکیاں ممکن دینے کی تو وہ خیر بادشاہ ہے نا. دوسری بات یہ نہیں, ایک جگہ 2-3 جملوں کی اور اجازت دے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری صاحب یہ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں جا کے بھیک مانگتے تھے, بیکاری تھے. اور آج یہ فرمایا خود سے انہوں نے کہ میں بھی گیا دوسرے ملکوں میں اور میں نے جا کے بھیک مانگی, مجھے شرم بڑی آئی. یہ بھی کنفیشن پہلی دفعہ انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور حکومت میں قرضے 4 گنا ہو گئے, لیکن ایک سچ نہیں بولا کہ ان کے 4 سال میں کیا ان دونوں حکومتوں کے ریکارڈ آپ نے توڑے یا نہیں توڑے. اب آپ بریک لیتے چلیں ایک بریک لیتے ہیں جی, اور واپس جو ہے وہیں پر خان صاحب کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا, اب حکومت جو ہے وہ کیا سوچ سکتی ہے, واپس جو ہے وہ وہیں پر لے کے جائیں گے. اور اس چیز کے ساتھ کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ بہت سیریس قسم کے تھریٹ الرٹس اس جلسے کے حوالے سے بہت زیادہ موجود تھے, لیکن اس کے باوجود خیر و عافیت کے ساتھ یہ جلسہ بھی جو ہے وہ
وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور خان صاحب کی جو زندگی ہے وہ بھی آج محفوظ رہی. سیریس قسم کے تھریٹ الرٹس جو تھے وہ موجود تھے. تو یہ ایک بڑا شکر کرنے والی جو ہے وہ بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر واپس جو ہے وہ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر مزید تجزیہ لیں گے بخاری صاحب سے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب کا ایک بڑا اعلان جو کہ انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کے اختتام کے اوپر کیا ہے. کس طریقے سے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس پلان کا اب ہوگا اور کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوگا. حکومت جو ہے وہ کیا فیصلہ لے گی, کیا تحریک عدم اعتماد اب جلد ہی جو ہے وہ لے آئیں گی پنجاب میں, ہم دیکھیں گے, اس کو ایکسپیرینس کریں گے, اور کیا رکاوٹیں جو ہیں وہ خان صاحب کے اس پلان کے اوپر آ سکتی ہیں. یہ بالکل ہم بخاری صاحب سے جانیں گے. بخاری صاحب کیا اب ہوگا, اب کیا جلد بازی کی جائے گی کہ فٹافٹ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں تاکہ خان صاحب کو جو ہے وہ اگلا فیصلہ کرنے کا موقع نہ ملے, کیونکہ خان صاحب نے تو ابھی فیصلہ کیا, اعلان نہیں کیا. ہاں نہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے, فیصلے پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. اعلان تو انہوں نے کر دیا نا کہ میں چیف منسٹروں سے ملوں گا اور اپنے جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات. نہیں, میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ تحریک عدم اعتماد تو پھر پہلے لانی پڑے گی نا, کیونکہ دیکھیں نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر انہوں نے دن لگا دیے فیصلہ کرنے میں تو دوسروں کے پاس آپشن ہے نا کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ شامل کر دیں. اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں, اگر یہ پنجاب میں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کا ساتھ دیں گے. اچھا, یہ میری لکھ کے رکھ لیجئے, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ پہلے سے رابطے شروع کر چکے ہیں. دیکھیے وہ باقی ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. دیکھیے 2-3 حوالے اور دینے بہت ضروری ہیں. اعظم سواتی کے حوالے سے, پہلے تو اعظم سواتی صاحب نے بہت ان گارڈڈ سپیچ کی ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اتنے پبلک اجتماع میں جب آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ, آپ اپنے لا انفورسر, آپ اپنے ملک کے ڈیفنس کے کسٹوڈینز کے بارے میں اس طرح کی ان گارڈڈ گفتگو کریں گے, اس طرح ان کو دھمکیاں دیں گے. اور مجھے زیادہ افسوس اعظم سواتی سے بھی زیادہ افسوس عمران خان پر ہے, جنہوں نے اس کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کون ہے اس ملک کا فرعون جس کے خلاف ٹویٹ کر دی تھی. اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے. اور اب سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی غلاظت بک رہے ہیں اعظم سواتی صاحب, شرم آنی چاہیے ان کو اس عمر میں. 75 ایئرس کا وہ کہتے ہیں میں ہونے والا ہوں, اور دیندار آدمی بھی ہیں, جاتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں. انہوں نے گندی گالیاں دی ہیں. کس کو دی ہیں مجھے, میں وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ظاہر ہے جس سے تنگ ہے سب کو پتہ ہے. یہ ہے ان کی شرافت اور یہ ہے ان کی سیاست. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہیں پر نہیں رکے, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوج اب خیال کر لے, ورنہ ان کا اشر بھی وہی ہوگا جو مسلم ملکوں کی افواج کا ہوا ہے. یہ بھی آپ نے سنا. بھائی خدا کے واسطے آپ کریں, آپ اس طرح کی کمیونیکیشن یعنی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں, لیکن پبلک ریلیز میں, پبلک جلسوں میں جب آپ اس طرح کے خطاب فرمائیں گے تو اس کی اپنی کنوٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا بخاری صاحب, کیا اب یہ جو جلسہ, ریلی, دھرنا, اب یہ اس سے ہم نکلیں گے, اب خان صاحب کچھ پریکٹیکلی کچھ چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں, کچھ اس طرح کی چیز ہوگی؟ دیکھیے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اب ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے, وچ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن ابھی فوری طور پہ کوئی لانگ مارچ دھرنا ٹائپ چیز نہیں ہے. اس کا نام انہوں نے انڈیا دیا ہے, اور نہ مجھے لگتا ہے یہ ممکن ہوگا. ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والا آپشن بھی وہ میں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں, لیکن میں یہ بیان کر لوں پورا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس یہ آپشن کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں یا رولنگ ایلیٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب نہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, آپ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, لیکن یہ وہ نہیں کریں گے. یہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں, یہ خود خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیونکہ وہ ان کو چور ڈکیت کے علاوہ کسی نام سے پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ پہلے آپ ارلی الیکشن کرانے کا اعلان کریں. وہ اب حکومتی اتحاد اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان کی اس بات کو رسپونڈ بھی کریں, ماننا تو چھوڑ دیں, بہت دور کی بات ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور یہ صورتحال کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گی. کنفرنٹیشن کی سیاست اگر آپ کریں گے تو یہ بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی اور بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. ایک مزیدار بات اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ شیخ رشید صاحب کو پتہ نہیں تقریر کا موقع ملا کہ نہیں مجھے, میں تو ایک میٹنگ میں تھا اس وقت,
لیکن وہ بھائی صاحب کھوئے ہیں. کل انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا, ہم نے کل اس کے اوپر تو تبصرہ کر دیا تھا, لیکن اب انہیں وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اس کیفیت سے وہ دو چار ہیں. کیونکہ وہ جس کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں ان کا ترجمان ہوں, میں سیاستدانوں اور جی ایچ کیو کے بیچ برج ہوں, وہ خواب بکھر گیا ہے. یہ اب ان کی خواہش تو رہ سکتی ہے, لیکن انہیں اب کسی نے منہ نہیں لگانا, یہ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اتنے طویل سفر کے بعد, دیکھیے 51 جلسے کیے ہیں, یہ 52nd جلسہ تھا ان کا, اور ایک تسلسل سے جلسے ہوئے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں. کتنی ہی بڑی پارٹی کیوں نہ ہو, کتنی ہی بڑی فالوئنگ آپ کی کیوں نہ ہو, ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے جب آپ پھر, اور اس کا ہم نے ریفلیکشن دیکھا کہ 2 مرتبہ خان صاحب نے کال دی کہ پورے ملک میں احتجاج ہونا چاہیے, اور اس کا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے فوری طور پہ تو اب وہ کسی بڑے جلسے یا کسی بڑی ریلیز یا کسی مارچ کا اعلان نہیں کریں گے. صحیح. لیکن اچھا, میں واپس پھر آپ کو بخاری صاحب, معذرت پھر بعد میں کاٹ رہی ہوں, لیکن واپس لے جانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو میرے خیال میں لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے امپلیمنٹ وہ کر پائیں گے, اور اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو وہ کیا ہوں گی. مجھے یہ بتائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس طریقے کا رویہ ان کا پی ڈی ایم کے ساتھ رہا, اور پھر آپ نے بھی ہمیں کہا کہ ناراضگیاں ہیں وہاں پر, زردائی صاحب بھی کافی خائف, اور ان کا بھی بڑا جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا بھائی کہ ہمارے ساتھ آپ نے کمٹ کیا اور جا کر آپ ادھر بیٹھ گئے. تو اب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو کیا پنجاب میں حکومت کو بچانے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, کیا ان کی آپس میں کیمسٹری رہے گی؟ وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا پولے بادشاہو. کل ہی تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا میں نے کہ زرداری صاحب اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں. اچھا. اور ان کی آمد جو ہے اس کا ٹائٹل ہے مشن پنجاب. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ منورنگ کے بادشاہ ہیں. یہ جو یعنی ٹرانزیشن آف پاور ہوئی ہے, یا کہہ لیجیے چینج آف گارڈ ہوئی ہے, اس میں ان کا رول ہے. اور پنجاب میں پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے تو یہی پرویز الہی صاحب ان کے چیف منسٹر تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے. لیکن ابھی بیچ میں کتنی بڑی ایپیسوڈ بھی تو ہوئی ہے نا, ابھی آ رہا ہوں نا, سن تو لینا جی, کہ اگر نون لیگ یہ ماننے پر تیار ہو جائے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے لیے پرویز الہی کو چیف منسٹر ایکسیپٹ کرنا ہے, تو وہ پہلے بھی تیار ہو گئے تھے اور اب دوبارہ بھی تیار ہو جائیں گے. تو پھر کی ہو سی جی یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. بتا تو دیا آپ کو, اس سے زیادہ کیا بتاؤں. یہ امکان ہے, یہ پاسبلٹی ہے. اور اگر پنجاب میں یہ مشن سکسیسفل نہیں ہوتا تو پھر صرف کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش سے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ریزائن دینے سے ری الیکشن ہو جائے گا وہاں پر, اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا, کیونکہ خان صاحب نے دیکھیں, خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ناگزیر ہے پاکستان کے لیے الیکشن, اکانومی ہماری ڈوب رہی ہے, اور جب معاشی طور پر اس طرح سے ویک ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نیشنل ڈیفنس بھی کمزور ہوتا ہے. وہ ڈوبتی ہوئی معیشت میں ایک اور بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں الیکشن کا ارلی کروا کے, کہ بڑی رچ قوم ہے, 4-5-6 ارب روپیہ لگانا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, فٹافٹ الیکشن کراؤ, پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ کراؤ. تو یہ جو ہے نا, یہ صورتحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ انہوں نے, دیکھیں اس وقت ہے معاملہ ضد کا, ضد خان صاحب نے نہیں چھوڑی, اب ضد پی ڈی ایم نے پکڑ لی ہے. پہلے وہ نہیں, دیکھیں نا وہ والا آپشن تو ابھی ہے نا, رانا صاحب نے ابھی کل ہی تو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں, پارلیمنٹ میں آنے کی بھی دعوت دی ہے, تو وہ والا آپشن تو آپ چلے جائیں نا خان صاحب کی جگہ. خان صاحب نے تو نہیں جانا. چلے اب میں ایک لاجیکل بات آپ سے پوچھتی ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہے, خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دیوالیہ ہو جائیں گے اگر الیکشن نہیں ہوتا. تو پھر پاکستان کے لیے اپنی ضد توڑنا, آپ بھی خان صاحب کی طرح انگلیاں اٹھا رہی ہیں. نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ضد توڑنا یا ایگو کی قربانی دینا اتنا مشکل کیوں, بیٹھ کیوں نہیں جاتے اگر الیکشن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ساری کمپین پاکستان کے لیے نہیں ہے, اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے ہے. بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے. بٹھا دیں, کتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے میرے سامنے, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. انوائٹ کر رہا ہوں میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں یہاں. یہ جو ہے نا پاکستان کی بات کر کے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تھا آپ کے خلاف تو آپ پارلیمنٹ میں رہ کے سامنا کرتے. آپ کے پاس تو 155 ارکان تھے, فار گاڈ سیک, جسٹ 7 شارٹ آف میجورٹی. وہ تھا سروس آف پاکستان کہ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں چھوڑیں گے, آپ کی ایسی تیسی کریں گے یہاں.
تو وہ کیوں آ گئے تھے باہر؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جو ہی پارلیمنٹ سے نکلوں گا نئے الیکشن ہوں گے، ملک میرا ہے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہیں بھی، کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمپین جو ہے ان کو نیشنل کاز بنانی پڑے گی، ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ یقینی طور پر وہ جس سسٹم کو مان نہیں رہے ہیں اس کے اندر رہ کے کسی قسم کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی انہیں؟ نہ انہیں فوج کی قیادت چاہیے، نہ انہیں پولیٹیکل ایلیٹس چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سارے چور اور فرعون ہیں۔ تو بھائی صاحب پھر کون سے ملک میں یہ راج کریں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ یہ ہے صورتحال گمبھیر ہے۔ خان صاحب کو اس وقت سارا، میں ایک بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت ٹرمپ کارڈ عمران خان صاحب کے پاس۔ اچھا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اگر وہ سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، تو انہیں مذاکرات کرنے چاہیے، انہیں اس کے اندر سے پولیٹیکل راستہ نکالنا چاہیے۔ پولیٹیکل کے بارے میں اس دن یاد ہے میں اور آپ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، یہ اس کی بیسٹ ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنلی۔ تو انہیں چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ کو لے کے جائیں اور ممکن ہے اپنی بات بنوا کے نکلیں۔ یہ اس کی پاسبلٹی ہے Absolutely. جب یہ جس فیصلے کا اعلان انہوں نے آج کیا اس کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، جب وہاں سے ناکامی ہوگی تو پھر بیٹھیں گے یا پھر انتظار ایک واحد حل رہ جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں؟ اگر آپ اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے پھر آپ سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ اچھا، ابھی بھی وقت ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے۔ اچھا پھر دیکھیں نا، اگر ایسے میں آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں پھر وقت ہی کتنا رہ جائے گا اگلے الیکشنز میں؟ ابھی ہم 7-8 مہینے کی بات کر رہے ہیں نا، پھر تو 3-4 مہینے رہ جائیں گے، تو وائی فس؟ چلیں ٹھیک ہے، صحیح، ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں۔ میرے خیال میں کافی بات ہوئی ہے اور اس پہ ہم بات جو ہے وہ یقیناً کرتے بھی رہیں گے۔ یہ موضوع جو ہے وہ کیسے مس ہو سکتا ہے؟ بھارتی فوج کا ایک اور پروپیگنڈا جی، آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کا جو دعویٰ تھا وہ من گھڑت ثابت ہوا ہے۔ ISPR کی جانب سے اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس پر ہمیں بات کرنی ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک اہم موضوع، بھارتی فوج جو ہے وہ پروپیگنڈے کرتی ہی رہتی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اب انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے جو کہ من گھڑت ثابت ہوا ہے۔ ISPR کی جانب سے اس کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ بھی آ چکی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جموں کشمیر میں 160 سے زائد پاکستانی دہشت گرد جو ہیں وہ کشمیر میں لانچ پیڈز پر تیار بیٹھے ہیں اور وہاں سے جو لائن ہے اس کو کراس کر کے بھارت میں آنے کے لیے وہ تیار ہیں جی، لیکن ISPR نے کہا ہے کہ یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے۔ بغیر صاحب، آخر یہ مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کے جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا جواز جو ہے وہ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، کیا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ خود خلاف ورزی کرنی ہے، اس کا جواز جو ہے وہ جی پہلے بالکل، پیدا آپ کی کر دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بلا وجہ کوئی نہ کوئی الزام جو ہے پاکستان، خاص طور سے پاکستان کی ISI اور فوج پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے اوپر الزام جو لگ رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی افواہ سازی یا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں کئی حوالے آپ کو دے سکتا ہوں۔ ممبئی ٹرین اٹیک 1 سیکنڈ لگایا تھا انہوں نے، ISI نے کرایا۔ پلوامہ میں جو اٹیک ہوا ISI نے کروایا۔ پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ فلاں نے کروایا۔ پاکستان کی ISI، میں نے جیسا کل بھی کہا تھا کہ وہ تو ان کو یہاں پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اس لیے وہ ہر دہشت گردی کی کارروائی کا جس کی ذمہ دار وہاں کی اپنی انٹرنل قوتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہندوستان میں 26 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، 26 جس میں سے خالصتان موومنٹ ہے، جس میں سے میزورام ہے، جس میں ناگالینڈ ہے، جس میں آسام ہے، نام لینے بیٹھے۔ آزاد کشمیر تو خیر بہت بڑا ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہے نا، لیکن 26 جو ہیں وہ علیحدگی پسند طریقے چل رہی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی گڑبڑ کرتی ہیں وہ آرام سے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک پہلے انہوں نے یہ کہہ کے کہ مریدکے کے پاس ایک بہت بڑا دہشت گردی کا ٹریننگ کیمپ ہے جی، تو آئے تھے لے کے ابھی نندن صاحب جہاز 2، یاد ہے آپ کو؟ پھر ابھی حال ہی میں ایک میزائل بھی گرا تھا اسی علاقے میں، یہ بھی یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ اس طرح کی کوششیں جب بھی انہوں نے کی ہیں، پاکستان فوج نے جو جواب دیا ہے ان کو، وہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی آئندہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں بھارتی فوج کی طرف سے، اور جیسے جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی تو ہم تو جی بالکل تیار ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی نندن والا واقعہ جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے جتنا کہ تیار آپ وہ واقعہ نہیں ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر اتنی دفعہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو کہ اگر ایک غلطی سے گولی چل کے ہمارے ہاں ایک شہادت ہوئی ہے تو کئی لاشوں سے پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ان کو۔
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو بھی وہاں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی چند مثالیں اگر آپ مجھے اجازت دیں گی. دیکھیے، ایک تو جو یہ رچا چڈھا ایک وہاں کی ایکٹریس ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ خدا کے واسطے نہ کریں پاکستان کے ساتھ پنگا. آپ یہ پنگا چین کے ساتھ کر کے نتیجہ جو ہے 1962 میں بھگت چکے ہیں. اس کے بعد بھی کئی دفعہ بھگت چکے ہیں. اس کے تو پورے پیچھے بی جے پی کی فورسز، بی جے پی کا پروپیگنڈا سیل، آر ایس ایس اور انڈین میڈیا، وہ حال کیا اس کا کہ اس بیچاری کو مجبوراً اپنی ٹویٹ جو ہے وہ واپس لینی پڑی. بٹ دیٹ از ناٹ دا سنگل کیس. لیٹ می جسٹ کوئکلی ریپیٹ سم تھنگ. یہ جو وہاں ہراساں کرنا ہے نا جی، خاص طور سے جو وہاں حکومت کے خلاف بات کرے، آر ایس ایس پی جے پی کی پالیسیوں کے خلاف بات کرے، اور کوئی بھی ہو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. عامر خان ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کیا ہے. عامر خان کتنا بڑا اداکار ہے وہاں کا، جس نے ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے وہ چند پلرز جو ہیں ان میں سے ایک ہے. لیکن ان کو اور ان کی بیوی کو جس طریقے سے ہراساں کیا گیا تھا، انہوں نے پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. شاہ رخ اور سلمان خان دونوں، ان کے ساتھ بار بار ہندوؤں نے جو سلوک کیا، ان کے بائیکاٹ کرائے، ان کے پروڈیوسرز کو ڈرایا. جاوید اختر اور شبانہ اعظمی، یہ بھی بڑے نام ہے وہاں کے. یہ بڑے نام ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. لیکن بخاری صاحب پھر تو یہی والی بات ہے نا کہ یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں، ایک دو اور لے لوں نا، بہت بڑا کنٹریبیوشن. دو اور لے لیجیے. عمران ہاشمی نے کہا کہ میں ممبئی میں اپنا گھر نہیں لے سکتا، مجھے گوا میں گھر خریدنا پڑا. یہ بھی کافی خبر. سنجے دت اور مہیش بھٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیونکہ سنجے دت کی ماں مسلمان تھی، مہیش بھٹ کی ایک بیوی مسلمان تھی. یعنی ان کا کنٹریبیوشن سارا ایک طرف اور ان کا مسلمان ہونا ایک طرف. اور کنٹریبیوشن چھوٹا نہیں ہے، وہ آئیکنز ہیں وہاں کے. لیکن جب ہندوستان کو آئینہ دکھانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو کس طرح کی وچ ہنٹ شروع ہوتی ہے ان کے خلاف، اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو پیش کی ہیں. میرے خیال سے یہ انفیئر ہوگا اگر ہم اپنی آرمڈ فورسز کو ٹریبیوٹ پیش نہ کریں. ہم سائز میں چھوٹے ہیں، ہندوستان کی فوج بہت بڑی ہے، اس کے پاس ایکوپمنٹ ہم سے بہت بہتر اور ماڈرن ہے، دنیا جہان سے اسلحہ خریدتے ہیں وہ. لیکن چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ بری فوج ہے، چاہے 1965 ہے، چاہے 1971 ہے، ہم نے وہ سبق سکھائے ہیں ہندوستان کی فوج کو کہ ان کے اپنے جنرلوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا، مشورہ دیا ہے کہ بلا وجہ پاکستان سے کبھی پنگا نہ کریں. چلیں اسی نوٹ کے ساتھ، اور ہم نے بالکل وہ ویژوئلز جو ہیں وہ چلا بھی دیے تھے ابھینندن کے، اور وہ جو واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، تاکہ کچھ ذرا اگر بھول گئی ہیں، کچھ یادداشت سے باہر نکل گئی ہیں چیزیں، تو وہ بھی ذرا ریکال ہو جائیں یا پھر ریفریش ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جی یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.